जीलानी मीरे मीरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार आलम के लिए हैं कि जो बेशक तमाम जहानों का पालने वाला है, तमाम कायनात का खालिक है और मालिक है। और हमारा ये ईमान, ये अक़ीदा है कि बेशक हमें उसी की जानिब लौट कर जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेशबहा करम है कि एक मरतबा फिर हम जमा हुए हैं इस तज़किरे के लिए, जिस उन्वान से हम इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं, यानी तज़किरा सालिहीन। और ये जो तज़किरा है जनाब, ये जो सालिहीन के हवाले से गुफ्तगू है, ये हमारी और आपकी यकीनी तौर पर आखिरत संवारने का एक ज़रिया है। 11वीं शरीफ के हवाले से ये प्रोग्राम खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं ARYQ TV पर। और जनाब, जिस तरह से आप जानते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़िक्र इस बज़्म में किया जाएगा, और यकीनी तौर पर हम कुछ ना कुछ अपने हवाले से अपनी आखिरत को संवारने का एक ज़रिया, एक असबाब पैदा करेंगे। और उनकी तालीमात के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की जाएगी इस प्रोग्राम में। और एक सही है, एक कोशिश है, अल्लाह ताला इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है कि जिस शख्स ने मेरे किसी दोस्त के साथ अदावत की, यानी हसद किया या उसकी बेअदबी की, तो यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ ऐलान जंग फरमाता है। और ये सालिहीन कौन है जनाब? जो नेकी का दर्स देते हैं, जो लोगों को खाना खिलाते हैं, यही तो सालिहीन हैं। जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, यही सालिहीन हैं। आइए गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, मेहमान शख्सियात के तारुफ़ की जानिब बढ़ते हैं। आज जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, माशाअल्लाह ARYQ TV का एक मुस्तकिल हिस्सा है, एक मुस्तनद नाम है, हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ जो सनाख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किरा सालिहीन में मौजूद हैं, एक बहुत ही मोतबर नाम सनाख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और अस ख़ुद सनाख़्वानी एक बड़ा एज़ाज़ है आज इस प्रोग्राम में, आज इस बज़्म में मौजूद हैं अफ़ज़ा नवेद। आइए सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफ़ज़ा, सबसे पहले हम चाहेंगे नातिया कलाम से आगाज़ करें, इंशाअल्लाह उसके बाद गुफ्तगू भी की जाएगी। आमिना के लाल बेमिसाल, आमिना के लाल बेमिसाल, शाही खुश क़िसाल बेमिसाल, आमिना के लाल बेमिसाल, आमिना के लाल बेमिसाल, सीरत उनकी लाजवाब है, सीरत उनकी लाजवाब है, और है जमाल बेमिसाल, और है जमाल बेमिसाल, शाही खुश क़िसाल बेमिसाल, आमिना के लाल बेमिसाल, उनकी ज़ात पर दुरूद हो, उनकी ज़ात पर दुरूद हो, जिनकी चाल ढाल बेमिसाल, जिनकी चाल ढाल बेमिसाल, शाही खुश क़िसाल बेमिसाल, आमिना के लाल बेमिसाल, और उनके जैसे कायनात में
ماہ و سال بھی مثال، کس کے ماہ و سال بھی مثال، شاہ خوش خصال بے مثال، آمنہ کے لال بے مثال، آمنہ کے لال بے مثال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپا سب سے پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو صالحین کا ذکر ہے قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے اور بارہا ہم اس ذکر کو پڑھتے بھی ہیں، یہ جو صالحین کی اصطلاح ہے آپا، اس سے کون لوگ مراد ہیں، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا ذکر کیا بے شمار صورتوں میں، اور ان کے ساتھ ذکر آیا کل من الصالحین، کہ یہ تمام انبیاء کرام، انبیاء عظام صالحین میں سے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو جو اللہ کے دوست ہیں، مختلف ناموں سے ان صالح لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ اولیاء اللہ بھی کہا گیا، متقین کہا گیا قرآن مجید میں، محبین کہا گیا، محسنین کہا گیا، مفلحین کہا گیا، اور ان سب سے مراد وہ صالح لوگ ہیں کہ جو اپنی عبادات، اپنی بندگی، اپنے اس کردار، اپنے عمل کے ذریعے اللہ کے قرب کو پا لیتے ہیں، اللہ سے دوستی کو اختیار کرتے ہیں، اور اپنی زندگی اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ جب یہ دعا مانگتے ہو تو دھیان دو صراط الذین انعمت علیہم، کہ جو ہمارے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیا قرآن مجید میں، تو فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار طبقات کا ذکر کیا، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ یہاں بھی لفظ صالحین آیا۔ پھر آپ دیکھیں تو اس سے ایک مراد انبیاء کرام ہیں، تمام انبیاء صالحین ہیں۔ پھر اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، انعام یافتہ بندگان۔ پھر اس سے مراد وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ جو نیکی میں، خیر کے کاموں میں، خرچ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں، یہ بھی صالح لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر میں نے جن لوگوں کا ذکر کیا کہ محسنین، مفلحین، وہ سب بھی صالح لوگوں میں آتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو خوشخبریاں سنائیں اعمال صالح کی بنا پر، اور اعمال صالح کا ذکر کیا 62 مقامات پر، 62 مقامات پر اعمال صالح کا ذکر آیا، اور اس انداز سے آیا کہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، یہی تو وہ نیک لوگ ہیں جن کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ کہیں فرمایا ان کے لیے اجر کبیر ہے، کہیں فرمایا اجر غیر ممنون ہے ان کے لیے۔ گویا وہ انعامات جو اللہ نے بطور خاص اہل ایمان کے لیے رکھے ہیں، اس کا حقدار ٹھہرتے ہیں۔ تو یہ ایمان والے، یہ صالح لوگ، یہ اولیاء عظام۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپا جس طرح سے آپ نے بھی ارشاد فرمایا نا، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے۔ تو کیا عام لوگ جو جب نیک اعمال کرتے ہیں آپا، عبادت کرتے ہیں اللہ کی اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کا بھی شمار صالحین میں ہوتا ہے؟ دیکھیں زینب، ہمیں اس سوال کو ایک خاص جہت سے سمجھنا چاہیے۔ نیکی وہ ہے، عمل صالح وہ ہے جو نیت میں اللہ کی رضا ہو، جس میں اگر آپ دکھاوے کے لیے کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو ظاہراً شریعت کا عمل ہے لیکن نیت اس میں دنیا دکھاوا ہے، ریا ہے، منافقت ہے اس کے اندر، تو وہ نیکی نہیں ہے۔ عمل صالح بنتا ہی تب ہے جب اللہ کی رضا کے لیے ہو، شریعت کی روح کے عین مطابق ہو۔ پھر آپ دیکھیں تو شریعت نے مقرر کی ہے فرائض، سنتیں، مستحب اعمال، اگر وہ شریعت کی اس دائرے کے اندر ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، لوجہ اللہ ہے، قوم کے لیے، ملک کے لیے ہے، اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، دنیا والوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور آپ کے لیے وہ توشہ آخرت ہے،
تو بے شک وہ عمل صالح ہے جو مسلسل کرتے ہیں، اعمال صالح کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، یہی لوگ تو ہیں جو صالحین میں سے ہیں۔ تو انہی کے لیے تو خوشخبریاں ہیں۔ تو ہمیں اپنے اعمال پر نگاہ ڈالنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ظاہراً ہم ایک اچھا عمل کر رہے ہیں لیکن وہ عمل صالح میں شمار ہو رہا ہے یا نہیں۔ جب تک وہ لوجہ اللہ نہ ہو جائے، جب تک شریعت کی روح کے عین مطابق نہ ہو اور ہمارے لیے توشہ آخرت جو اعمال بنتے ہیں ان میں سے نہ ہو، تو عمل صالح نہیں ہے۔ تو جب ان میں سے ہوگا تو پھر عام لوگ بھی کریں گے، اور اللہ نے سارے دروازے کھول رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں 24/7 یعنی ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، محبت کی دروازے کھلے ہیں کہ آؤ میرے بندو، میرے خاص بندوں میں شامل ہوتے چلے جاؤ اپنے اعمال کے ذریعے۔ اور اللہ نے ہمیں ایک راستہ بھی بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، بزرگان دین کے جو اقوال ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی مشعل راہ ہیں۔ بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو ہماری عبادات ہیں ریا سے پاک ہوں، خالصتاً اللہ کے حضور جھکیں، خالصتاً اللہ سے لو لگائیں اور ریاکاری سے پاک رہیں۔ آپ سوال اب میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ بے شک بلا شبہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صالحین، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے جو ولی ہیں اور ان کے نمایاں مقام ایک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رکھتے ہیں۔ اس تعلق سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادات، آپ کے جو اعمال ہیں اس پر کچھ کلام فرمائیے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں وہ غوث اعظم، واہ، ان کا لقب ہے غوث کیا اعظم، بات، ان کا لقب ہے محی الدین۔ دین کو زندہ کیا انہوں نے، دین کی قدروں کو زندہ کیا۔ وہ محبوب سبحانی ہیں، وہ قطب ربانی ہیں، وہ اولیاء کے سردار ہیں۔ ان کا ہر عمل لوگوں کے لیے قابل تقلید بنتا چلا گیا، کیونکہ وہ اللہ کے ذکر میں، حضور کی محبت میں اس قدر فنا ہے۔ آپ دیکھیں پیدا ہوتے ہیں رمضان کا مہینہ، سبحان اللہ، رمضان کا مہینہ ہے تو انہوں نے اس پیدائش کے ساتھ ہی روزے رکھنے شروع کیے۔ کیا بات ہے، سبحان ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ وہ سارا دن دودھ نہیں پیتے تھے۔ اگلے سال بادلوں کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا کہ چاند نکلا ہے کہ نہیں، لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ عبدالقادر نے دودھ پیا ہے کہ نہیں، کہ اس سے رمضان کا پتہ چل رہا ہے، اور پھر پتہ چلا کہ واقعی انہوں نے سارا دن روزہ رکھا تو رمضان کا چاند بھی نکلا ہوا ہے اور وہ صحیح درست ہے۔ پھر آپ دیکھیں ابھی بچپن ہی ہے تو وہ جاتے ہیں ڈاکوؤں کے قافلے کے ساتھ۔ اب دیکھیں ایک طرف عبادت روزے کی اس وقت سے شروع ہو گئی، پھر سچ بولا، یہ ہے اخلاقیات۔ آپ کے سچ بولنے کی وجہ سے ڈاکوؤں کا سارا قافلہ مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ نے ساری زندگی مجاہدوں میں، ریاضتوں میں گزاری۔ آپ دیکھیں تو جو صوفیاء کا قاعدہ ہے، قلت طعام، قلت کلام اور قلت بنا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میں یہ درس دیتا نظر آتا ہے۔ پھر آپ کے ایک خادم لکھتے ہیں شیخ محمد ابو عبداللہ کہ 15 سال تک آپ رات بھر میں، ایک رات میں پورا قرآن مجید تلاوت فرما لیتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں میں 40 برس تک آپ کی خدمت میں رہا اور میں نے دیکھا کہ آپ نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ 40 سال تک وہ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ کسی ایک دن ادا کر کے دیکھیں، یہ کوئی آسان عمل ہے؟ یہ ہم لفظوں میں ادا کر رہے ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر ادا کرنا، اس قدر عبادت، اس قدر ہوشیاری سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ رات کے پہلے حصے میں نماز ادا کرتے، دوسرا حصہ آتا رات کے دوسرے پہر میں ذکر میں مگن رہتے، تیسرا حصہ آتا تو تلاوت کلام الہی کرتے، اس کے بعد مناجات، گریہ اور دعا میں اس قدر مصروف رہتے کہ جب فجر کی نماز کے بعد آپ باہر نکلتے تو آپ کے چہرے پر اتنا نور ہوتا کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی، سبحان اللہ، آنکھیں دیکھ نہیں پاتی تھی۔ یہ واقعات جو ہمارے صالحین کے ہیں، اولیاء کاملین کے ہیں، بزرگان دین کے واقعات، اولیاء اللہ کے واقعات جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، قرب الہی حاصل کرتے ہیں اور ولی اللہ بن جاتے ہیں، یعنی اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ ان کے ذکر میں ہی ایک بڑی چاشنی ہے، بڑی محبت ہے، بڑی حلاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذکر سے ہماری زبانوں کو تر رکھے۔ آپا آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور افضا آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی لاسٹ میں کہ یہ جو اللہ کے دوست ہیں، ان کے حوالے سے
جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یقینی طور پر خاص ایک جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ذکر تو ایک الگ بات، جیسے آپا نے بھی کہا نا کہ ہم فجر کے وضو سے عشاء کی نماز، آپ سوچیں کہ یہ بولنے میں بہت آسان ہے لیکن کبھی اس کو کر کے دیکھیں یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جب عادت پڑ جاتی ہے، جب محبت الہی ہمارے دل میں رچ بس جاتا ہے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اجازت چاہتی ہوں، اختتام کریں گے افزا منقبت پر، بسم اللہ کیجیے گا۔ تیری شان سب سے جدا سے اعظم، تیری شان سب سے جدا سے اعظم، نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم، نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم، نہیں ہے سب سے جدا غوث اعظم، نہ اٹھے ہیں خالی، نہ اٹھیں گے خالی، نہ اٹھے گدا غوث اعظم، تیرے در سے تیرے گدا غوث اعظم، اور جمال رسول خدا غوث اعظم، جمال رسول خدا غوث اعظم، جلال علی مرتضی غوث اعظم، تیری شان سب سے جدا غوث اعظم، نہ کیوں حل ہو مشکل مسائل ہمارے، نہ کیوں حل ہو مشکل مسائل ہمارے، کہ ہیں ابن مشکل کشا غوث اعظم، تیری شان سب سے
ادا